वलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के और पक्की सच्ची तौबा करके और कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि नमाज़ पढ़ने के बावजूद भी आप अल्लाह से वैसा ताल्लुक़ नहीं जोड़ पाते जैसा आप चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि हम नमाज के ज़रिए अल्लाह से अपना एक अलग ही ताल्लुक़ पैदा करना चाहते हैं, मगर वैसा होता नहीं है। हमारा नमाज में दिल नहीं लगता। अक्सर ऐसा होता है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह के साथ वैसा रास्ता कायम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम नमाज बहुत ध्यान लगा कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी अल्लाह की मौजूदगी को हम एहसास नहीं कर पाते। बस ऐसी कैफियत होती है कि दिल भी अल्लाह से दूर जाने से डर रहा होता है, और जब अल्लाह के करीब जाने की कोशिश की जाती है तो करीब भी नहीं जाया जाता। बहुत अजीब सी घुटन होती है, हमारा ध्यान कभी कहीं पड़ जाता है। ना जाने हम सोचते हैं, ना जाने हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे हमारे नमाज में दिल नहीं लग रहा है। तर हम नमाज में ध्यान इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि हम नमाज के सर्कल से बाहर निकलकर वो काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला को पसंद नहीं होता। यानी हम अपनी डेली रूटीन में वो काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद होते हैं। तो याद रखिए, आपकी जो इबादतें हैं ना, वो आपको सिर्फ़ आपके अमाल की अक्कासी करती हैं। आप जैसी दुनिया में होते हैं, आपकी नमाज भी अल्लाह के सामने वैसी ही होती है। आपके दिल और दिमाग में जो ख़यालात और गुमान होते हैं वही आपकी इबादत में होते हैं, और यहीं पर तो हम मार खा जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद नमाज पर खड़े हो जाना ही हमारी इबादत है। इससे हटकर हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काउंट नहीं हो रहा है। तो सुने, सब कुछ काउंट होता है। आप जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उसका सबसे ज़्यादा असर आपके और अल्लाह के रिश्ते पर ही पड़ता है। अपने कई बार सोचा होगा कि हमारा नमाज में दिल ही नहीं लग रहा, तो वो हमारी दुनिया के गुरूर और हमारे मखलूक जो हम दुनिया में दिमाग में सोचते रहते हैं वही हमारी नमाज में आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या तब्दीलियाँ लानी होंगी जिससे हम अल्लाह से जुड़ सकें और अपनी नमाज़ों में अल्लाह को महसूस कर सकें। ये हो सकता है कि ये बातें आपको पहले से भी पता होंगी, लेकिन आप याद रखिएगा तो वो कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, रूह की पाकीज़गी। यानी कि आज हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उसका सबसे बड़ा असर हमारी रूह पर पड़ता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से जुड़ने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो हमारी रूह ही है। यानी अल्लाह और हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ रूह का है, यानी जिस्मानी ताकत का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ना हम अल्लाह को देख सकते हैं, ना हम अल्लाह को छू कर महसूस कर सकते हैं। तो ये तो रूहानी ताल्लुक़ है, यानी कि ये हमारा एक दिली ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले आपको जो करनी है वो है रूह की पाकीज़गी। मुखलिस नियत, यानी कि आपको एक मुखलिस नियत करनी है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आप इस नियत से करें कि ये काम आप अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, और आप इसके अज़र की तवक्को भी आप अल्लाह से ही रखते हैं, क्योंकि इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता और इंसान की लगाई गई तवक्को आपको हमेशा दुख देगी। और इसलिए हमेशा जो भी इरादा करें वो इसी नियत के साथ करें कि अल्लाह मेरी इस इरादे को जानता है, और ये सोचकर करें कि अल्लाह मेरे इस इरादे से खुश होगा। बस यही अपनी नियत रखिए कि अल्लाह के लिए मुझे जो भी छोड़ना पड़ा मैं एक ही लम्हे में उसे छोड़ दूँगा, और अल्लाह के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं उसे उस एक ही लम्हे में कर गुजरूँगा। तो आप ये सोच लें, अगर आपने ये नियत कर ली है, इतना कर लेने से आपके गम टल जाएंगे, और आपकी इस नेक नियत की वजह से आपको अल्लाह ताला कभी भी मायूस नहीं छोड़ेगा। और जब अल्लाह आपको मायूस नहीं छोड़ेगा तो आप ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि अपने अंदर एक नियत कर लीजिए। वो क्या है कि आपको ये नियत करनी है कि मुझे ये नेक काम करना है, और जो मैं भी ये काम कर रही हूँ तो मैं ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रही हूँ, और इसका अज़र मुझे अल्लाह ताला देगा। जो भी मैं काम छोड़ूंगी वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए छोड़ूंगी, और इसका भी सवाब मुझे अल्लाह ताला ही देगा। तो ठीक है, नियतें हमें अच्छी करनी है।
اور یہ سارے پوائنٹس ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ کر کے دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جڑ جائیں گے. اور نمبر 2 ہے کہ ضرورت سے کم کھائیں اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. دیکھیے آپ جو بھی کچھ کھاتے ہیں تو وہ آپ کا اس پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. کس پر؟ عبادت پر. آج سے کچھ پہلے مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ کھانوں کا ہم پر صرف جسمانی اثر پڑتا ہے، روحانی طور پر نہیں پڑتا. حالانکہ آپ جو خود کو کھلاتے ہیں اس کا پہلا اثر آپ کی روح پر پڑتا ہے. اور یہ باہر کے چٹپٹے کھانے آپ کو بہت زیادہ کمزور اور سست کر دیتے ہیں. اور ضرورت سے زیادہ کھانا آپ کو سب کو ہمیں نقصان دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ آپ کا دماغ جو ہوگا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. نہیں، آپ پاگل نہیں ہوتے، پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ آسان سے آسان طریقوں کو آپ سمجھ نہیں پاتے، آپ فوکس نہیں کر پاتے، آپ نڈر رہتے ہیں. تو کھانے کی سب سے بہترین کوانٹٹی یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو گزارے لاکھ کھانا کھا لیا ہے تو آپ وہیں پر رک جائیں. لیکن جیسے کہ پیٹ کو پوری طرح بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کو ایسا کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ کوشش کریے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. اس سے آپ کی بہت زیادہ مدد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور تیسری چیز ہے وقت پر سونا. تو ہم جیسے کہ ہماری سب کی جنریشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیند جو ہوتی ہے ہمیں پوری نہیں ملتی. ہم رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور پھر دن بھر سست پڑے رہتے ہیں جیسے کہ کوئی بے جان انسان. تو آپ سب سے پہلے اپنے سونے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیجئے. رات کو 10 سے 11 بجے تک آپ سونے کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور صبح کو 4 بجے اٹھنے کا کوشش کریں. اور 5 گھنٹے کی نیند بہت زیادہ لازمی اور کافی ہے. بس ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں. ایسا کرنے سے آپ پروڈکٹیو ہو جائیں گے اور آپ دن بھر خوش رہیں گے اور آپ کو خود بھی اچھا محسوس کریں گے اور آپ کے جو کام کاج ہیں انہیں آپ اچھے سے مینیج کر پائیں گے. تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. آپ یہ ایک بار ٹرائی ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑھیا طریقہ ہے. جیسے کہ ہم رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں تو وہ زیادہ پریشان نہیں رہتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ وقت کی قدر کریں تو وقت آپ کی قدر کرے گا. تو ایسا کرنے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عشاء کی نماز بھی مس نہیں ہوگی اور فجر بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگلا ہے کم بول لیں. ہماری 99% گناہ جو ہوتے ہیں وہ صرف ہمارے بولنے سے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جب بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے اور ہم اچھا نہیں بول سکتے تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم چپ رہیں. کیا فائدہ ہے ایسی زبان کا جو اللہ کے سامنے اللہ کی اچھائی کرتی ہو اور اللہ کے سے چھپ کر اللہ کے بندوں کا دل دکھاتی ہو. کیا ایسی زبان سے آپ اللہ کی تعریف کریں گے، ذکر کریں گے جس سے نکلنے والے چند لمحوں کے وہ لفظوں کی وجہ سے کوئی رات بھر اللہ کے سامنے روتا ہو؟ تو اس سے آپ کا اللہ کا کوئی تو رابطہ نہیں بنے گا نا. چاہے آپ کتنے بھی ذکر و اذکار کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، تو آپ کی ایسی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. اسی لیے ہمیشہ کم بولیں کیونکہ کم بولنے ہی میں ہی ہماری بھلائی ہے. کیونکہ زیادہ بولنے والے لوگ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے کیونکہ وہ جانے انجانے میں کچھ ایسا بول دیتے ہیں کیونکہ جو بولنے والا نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، آپ کو نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کم بولنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کم بولیں گے، اپنی زبان کو کم اور برے الفاظوں کے لیے یوز کم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑے گا. کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی. تو اسے ہمیں سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کا جو ہے ہمیں کم استعمال کرنا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پر کوئی جاب نہیں کرتے یا کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو جو آپ کو یہ دین و دنیا کے لیے فائدے مند نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کو کم سے کم یوز کریں. کیونکہ آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا سے ہی شروع ہو رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اس کا عادی نہ بنائیں.
کیونکہ اس کے بغیر کسی اچھے مقصد کے بنا استعمال کرنا یعنی کہ یوز کرنا، ایک تو سب سے پہلے ہمارے وقت کا ضائع کرنا ہے، اور دوسرا ہمارے اندر کی روح جو ہوتی ہے وہ برباد ہوتی ہے۔ آپ جتنی گھنٹے موبائل چلاتے ہیں اور چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اتنا وقت اگر آپ قرآن کو پڑھنے میں اور اسے استعمال کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے چیٹنگ کرنے میں لگا لیں تو آپ تو پورے اللہ کے ہو جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ استعمال کرنا ٹھیک ہے، پر آپ اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے اکیلے وقت گزارنا۔ اپنے لیے ہمیشہ وقت گزارنا چاہیے اور اپنے لیے ہمیشہ وقت نکالنا چاہیے۔ یہ کام کریں کہ آپ تو چھت پر جائیں یا آپ کے کمرے کی جو کھڑکی ہے تو آپ قدرت کے نظارے یعنی کہ آسمان پر جو نظر آتا ہے اسے دیکھیں، اس آسمان کو پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں اور سوچیں یہ جس نے بنائے ہیں وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ کچھ دیر بیٹھ کر خود سے اللہ کی باتیں کریں، زندگی کی باتیں کریں، اس سے آپ کا مائنڈ جو ہوگا وہ ریفریش ہوگا اور آپ بہت زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ تو آپ ایک دفعہ ٹرائی کر ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہے روزانہ قرآن پڑھیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ صرف 15 منٹ کے لیے قرآن پڑھیں، اور ایسا آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، جب انسان جو ہوتا ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے اور اس کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریلیکس ہوتا ہے، تو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور قرآن سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صبح خاموشی میں قرآن پڑھیں، صرف اور صرف چاہے ایک آیت کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پر صبح قرآن ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کا دل اور دماغ جو ہوگا دونوں کھلیں گے اور آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب محسوس کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آپ نے کر کے دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہے ہمارا توبہ کرنا، یعنی کہ اللہ کی تسبیح۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو ہر انسان کو دن رات ضرور کرنی چاہیے۔ صرف نماز میں ہی توبہ نہیں کرتے یا دعا میں توبہ نہیں کرتے، ہم کسی بھی ٹائم کسی بھی لمحے میں توبہ کر سکتے ہیں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے وقت ہمیں کس ٹائم بھی یاد آئے پر ہر توبہ جو ہے اپنی زبان پر سجائے رکھیں۔ پھر چاہیں آپ نے گناہ کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، پر آپ کو توبہ ضرور کرنی ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم میں توبہ کر سکتے ہیں۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لاتی ہے، اس لیے آپ ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والے سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ یہ بھی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں مدد کرے گی۔ اس کے بعد ہے خود کا محاسبہ کریں، یعنی کہ خود کا جائزہ لیں، یعنی کہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹیں تو ایک دفعہ شروع سے لے کر آخر تک آپ اپنے دماغ میں ضرور دہرائیں کہ آج آپ نے کیا کیا، کیا کچھ کہا، کیا کچھ کیا۔ اگر کچھ برا کیا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں گے اور خود کو وعدہ کریں گے کہ آپ اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے کچھ اچھا کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ اچھا کرنے کی توفیق دی، اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم زیادہ سے زیادہ اچھائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی چیز آپ کر کے دیکھنی ہے، اور کیا آپ کو خود کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کریں، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ کیا کون انسان ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے کب بچے ہونے ہیں، کس کو کب نوکری ملے گی، کہ کون آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو چھوڑ دینی ہے۔ بس اپنے اوپر توجہ دیں کہ میں کیسے ہوں یا میں کیسی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، جو آپ اپنے آپ کو خود ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں۔ جو آپ سے کوئی کچھ کہہ دے تو آپ چپ چاپ اور اس سے آہستہ آہستہ فاصلہ کرنا شروع کر دیں، اور آپ اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے اتنا پرائیویٹ رکھیں۔ یہ کرنے سے آپ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سکون میں رہیں گے، اور لوگ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا نہیں کریں گے۔
لوگوں کو یہ بھی بتانا چھوڑ دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں، آپ اللہ سے دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں کیا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے اور آپ کے درمیان کی باتیں ہیں۔ تو پلیز ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے اور لوگوں کے بیچ فاصلہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں بہت زیادہ بینیفٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہے ذکر و اذکار، یعنی کہ جب بھی آپ فارغ ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں یا دوسروں پر تہمتیں باندھتے رہتے ہیں، اور ایسا کرتے کرتے ہم اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں۔ تو بجائے ان سب کئی کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں۔ آپ وہ محبت بھری زبان سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے محبت بھری ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ کا ذکر ادا کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکاریں۔ بس اپنے آپ کو اس ہستی میں مگن نہیں کرنا ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے، دنیا کیا نہیں کرتی، ان سب چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ہے تہجد کی نماز، یعنی کہ آپ تہجد پڑھیں۔ تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کو تہجد کی نماز بھی شروع کرنی چاہیے، بلکہ روز نہ پڑھیں، جیسا ہو سکے آپ چاہیں تو روز بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ سے یہ ہے کہ آپ روز نہیں پڑھ رہے ہیں تو چاہے کبھی کبھی پڑھیں، چاہے ہفتے میں 1 بار پڑھیں یا مہینے میں 3-4 بار پڑھیں، جتنا آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تہجد کا اثر جو ہوگا آپ کی جو ہے اس دنیا میں بھی اس کا اثر دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اثر دیکھیں گے۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ ایک کافی چیزیں ہیں جو آپ اپنی روز کی زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہو رہی ہے اور آپ کا نمازوں میں دل لگ رہا ہے اور آپ کا نماز میں دھیان نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں تو آہستہ آہستہ آپ کا جو اللہ سے کھویا ہوا راستہ ہے تو پھر سے بحال ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو آپ کو بہت زیادہ معمولی سی بھی لگی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ ہماری زندگی پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو جب آپ یہ سب کرتے ہیں، جب آپ یہ سب کاؤنٹ کر کے نماز پر کھڑے ہوں تو آپ کی ایک الگ ہی کیفیت ہوگی، پھر جا کے آپ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کریں گے۔ جب انسان اتنی محبت یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا، تو یہ صرف اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب اس کا اپنا بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ پاتے جیسے جڑنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو ان ساری تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جائے گی اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جائیں گے اور آپ کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اور بھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ تک میرے چینل کی جو ساری اپڈیٹ ہے وہ روز پہنچتی رہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو 1% بھی اچھا لگا ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں ایک ہارٹ ضرور لگانا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔